अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, महंगी बिजली, अवामी सकत से ज़्यादा के बिल और ऊपर से कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अवाम को बिजली के झटके। ऐसे में अवाम की मदद के लिए तवक्को के बरक्स जमात इस्लामी मैदान में उतर आई है। अवाम को महंगी बिजली के बिलों से निजात दिलाने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बाग के मकाम पर धरना दे दिया गया है, जिसमें बिजली की कीमतों में कमी, IPPs मुआहिदों का जायजा समेत 10 मुतालबात हैं ऐसे जो कि हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं। जमात इस्लामी की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को कोई डेडलाइन तो नहीं दी गई है, लेकिन उनकी जानिब से हुकूमत को वाशिकाफ अल्फाज में यह बावर जरूर करवा दिया गया है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, बल्कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई डबल गेम करने की कोशिश की गई तो यह धरना लियाकत बाग के बजाय डी चौक और जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तक भी ले जाया जा सकता है। जहां एक जानिब जमात इस्लामी का मजलूम अवाम के हकूक के हसूल के लिए धरना देना काबिल तारीफ है, वहीं कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो जवाब तलब हैं, जिनमें जमात इस्लामी की जानिब से डी चौक पर धरना दिए जाने का ऐलान करने के बाद लियाकत बाग तक ही सिर्फ महदूद रहना, जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिए जाने की टाइमिंग पर भी सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं कि ना तो पहली बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, ना ही पहली बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर लेवी लगाई गई है, और ना ही पहली बार बिजली महंगी हुई है, और ना ही IPP से किए जाने वाले मुआहदे कुछ ऐसे नए हैं। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स भी कोई पहली बार जो है वो नहीं इस मुल्क में लगाया गया, और ना ही अशराफिया को पहली बार नवाजा गया है। तो फिर अचानक से जमात इस्लामी की जानिब से इन तमाम मामलात पर धरना देने के पीछे क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं? जमात इस्लामी की जानिब से नए आम इंतखाबात की मुखालफत जो है वो भी समझ से कुछ लोग कह रहे हैं कि बालातर है कि आखिर नए इंतखाबात करवाने में क्या कबाहत है। तो क्या मौकफ है जमात इस्लामी का इन सभी इशूज को लेकर? नए इंतखाबात की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? धरना जो है वो जो 10 मुतालबात हैं, ये भी एक सवाल है कि क्या ये प्रैक्टिकली डूएबल भी हैं, और इतने महदूद वक्त में क्या ये डूएबल हैं कि हुकूमत कोई ऐसा अग्रीमेंट कर ले इनके साथ और ये धरना यहाँ से उठा दें? उस सूरत में जब हुकूमत नहीं फौरी तौर पर कुछ कर सकेगी तब क्या लाहे अमल होगा जमात इस्लामी का? ये भी एक सवाल है। इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी के जनाब लियाकत बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे सवालात हैं, मैं बारी बारी कोशिश करूंगी कि आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो सर, धरना कामयाब धरना है जमात इस्लामी का और अवामी इशूज के ऊपर है, उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की अप्रिसिएशन हो भी रही है, बनती भी है। थोड़ा सा ये जरूर कहिएगा सर कि धरना डी चौक पर जाना था, धरना लियाकत बाग जाकर बैठ गया, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? क्योंकि जो मैंने अभी एक क्लिप भी सुनवाई है, आपने शायद सुनी होगी, अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं जी कि हमने तो इजाजत ही लियाकत बाग की दी थी, वहीं बैठना था धरने ने। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जमात इस्लामी ने तो अपने एहतजाज का और धरने का ऐलान किया और उसके साथ उसके पूरे मरहलावार तमाम प्लान को भी तय किया था। उसी में से पहला पड़ाव या पहला मरहला मरी रोड का है, ठीक है, और ज़ाहिर है ये चीज़ें मरहलावार आगे बढ़नी है। अगर हमारा कोई महज एक पॉलिटिकल एजेंडा होता, जमात इस्लामी के कोई अपने मफादात होते और महज एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती, तो ये तो बहुत आसान था कि भाई डी चौक पे पहुंच जाते और घंटे 2 घंटे की एक झड़प होती और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम इसलिए आए हैं कि यकीनी तौर पर तेल की कीमतें कोई पहली दफ़ा नहीं बढ़ी, टैक्सों का बोझ कोई पहली दफ़ा नहीं आया, IPPs के जो मायदे हैं वो कोई नए नहीं हैं, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि भी IMF की भी बदतरीन शराइत हैं और मुल्क के अपने इक़्तिसादी हालात भी ऐसे हैं कि आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश तबके के लिए ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो गया है। सियासी महाज पर तो एक अलग से कशमकश है, मीडिया और सोशल मीडिया पर एक अलग से अपनी कशमकश जारी है, लेकिन इस माहौल के अंदर जो आम आदमी, गरीब आदमी, तनख्वाहदार तबका जो हुकूमती गलत इक़दामात की वजह से पिस रहा है और वो अपने आप को लावारिस समझ रहा है कि हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, तो इन्हीं मराहल के अंदर ही जमात इस्लामी ने, जनाब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने बड़ी एक क्लैरिटी के साथ अपने इस मौक़िफ़ का ऐलान किया कि हम धरना देने जा रहे हैं ये आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए। हम चाहते हैं कि भी बिजली के जो बिल अब काबिले अदाई नहीं है, वो इतना बोझ बन गए हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनको असल जो लागत है बिजली पैदा करने की, उसी के मुताबिक बिल वसूल किए जाएँ। पेट्रोल आलमी मंडी में उसकी कीमत कम है, लेकिन जो लेवी और टैक्सेस लगा के उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं। तनख्वाहदार तबके पर अब इनकम टैक्स की शरह
اس قدر بڑھا دی ہے کہ وہ عملاً زندہ درگور ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. IPPs کا معاہدہ تو اب بالکل بے نقاب ہو گیا ہے کہ قوم کے ساتھ جو جھوٹ بولا جا رہا تھا یہ ریوزٹ ہو سکتا ہے, نظر ثانی ہو سکتی ہے. یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جس کا براہ راست بوجھ جو ہے کہ وہ افراط زر کی صورت میں بڑھتا ہے اور صنعت کا پہیہ جام ہو رہا ہے, جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پر میں یہ جو آپ ایشوز بتا رہے ہیں نا, جو ایشوز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اپنی عیاشیاں نہیں ختم کرتے, اس حوالے سے آواز اٹھانی. بالکل ٹھیک ہے. ان سب پہ میں باری باری بھی آپ سے میں نے کہا ان سب ایشوز پہ سر جو آپ اٹھا رہے ہیں میں باری باری بھی آپ سے کامنٹ لیتی ہوں, لیکن پھر کیا اس بات کو ان پرنسپلز یہی تسلیم کیا جائے جو عطا طارق صاحب نے بات کہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کا پہلا مرحلہ تھا اور حکومت سے آپ لوگ اجازت لے کر لیاقت باغ بیٹھے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ بھی ہم نے اسلام آباد میں بھی راولپنڈی میں بھی اپنے دھرنے اور اپنے احتجاج کے حوالے سے اپنے آئینی سیاسی جمہوری حق کے اعتبار سے ان کو اطلاع کر دی تھی, اور جس کے لیے ہماری ٹیموں نے اسلام آباد میں بھی اور راولپنڈی میں بھی مذاکرات کیے تھے. اور انہی مذاکرات یہ ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے, پارٹی لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اسی کے مطابق آپ دیکھیں کہ جب ہم اسلام آباد آئے تو ہر طرف سے اس کو کنٹینر سے بند کیا ہوا تھا. یہ 26 نمبر چنگی پر بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے, ہم پورے اسلام آباد سے گزرتے ہوئے 0 پوائنٹ پر شکرپڑیاں پل پر آئے اور دوسرے مرحلے پر وہاں پروگرام ہوا. اس کے بعد پھر یہ لیاقت باغ مری روڈ پر یہ پروگرام شروع ہوا. اگر محض ہمارا اتنا ہی ٹارگٹ ہوتا کہ بھی صرف ڈی چوک کو جا کے ٹچ کرنا ہے تو وہ تو ہم پہنچ چکے تھے, ہمارے کارکنان وہاں پہنچ چکے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی محدود تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک عوامی اور قومی اور انتہائی اہمیت کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم پورے ایک تیاری کے ساتھ, کل بھی ہم نے جو وزارتی کمیٹی تھی ان سے جو مذاکرات ہوئے تھے, ہم نے اپنے ایک ایشو پر پوری جو ریسرچ تھی اور جس کے بارے میں ہمارے تمام چیزیں پوری تیاری کے ساتھ موجود تھیں, ان وزراء کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات آپ کی درست ہے, آپ نے پوری تیاری سے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے, لیکن ہم اس کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بناتے ہیں اور ٹیکنیکل کمیٹی اس کا جائزہ لے گی. میں نے اسی مرحلے پر ان کو کہا کہ شہباز شریف صاحب سے ہمارا پیغام دیں کہ کمیٹی ضرور بنائیں, لیکن کمیٹی کو اسی آنکھ کا اشارہ کریں کہ بھی وہ واقعتاً جو ہے کہ بھی عوام کے اس دکھ درد کو سمجھیں. سر جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, ان کا رویہ آپ نے کیا اسیس یا ریڈ کیا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں آپ کے مطالبات یا معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے؟ ایک بات. اور دوسری بات سر یہ کہ کیا اس بات میں ابھی تک آپ لوگوں کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے مطالبات کو لے کر کوئی عملی کام نہیں ہو جاتا آپ لوگ مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے؟ یا مذاکرات بھی اور دھرنا بھی ساتھ ساتھ چلیں گے, اور الحمدللہ ہر آنے والا دن جو ہے کہ اس میں جوش و خروش میں بھی اضافہ کر رہا ہے, پوری قوم بھی متوجہ ہو رہی ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا ہر پہلو جو ہے پوری وضاحت کے سامنے عوام کے سامنے آ رہا ہے. اس وقت بھی اسی پورے پنڈال میں خواتین کا ایک بہت بڑا جلسہ جس کا آغاز ہو چکا ہے, خواتین اس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تھوڑی دیر میں اس سے خطاب کریں گے. اسی طرح آئندہ آنے والے مراحل میں بھی تمام چیزیں اپنی جگہ طے شدہ ہیں. باقی رہے ہے کہ بھی جب حکومت نے خود مذاکرات کی بات کی, وزراء نے اس کے لیے رابطہ کیا, تو ماحول تو ہمیشہ خوشگوار ہی ہوتا ہے. جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی بہت حالات اچھے نظر آتے ہیں, لیکن ایشوز پر ہی بات ہوتی ہے, اور جب تک اس کا حل اور نتائج سامنے نہ آئے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن سر آپ لوگوں نے ایک بڑا دھرنا یہاں پر لے کر ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کے لیے ریلیف لیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک بڑا دھرنا لے کے آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے جماعت اسلامی کی وہ بیٹھی ہوئی ہے سر یہاں. اب یہ ممکن جی سر سوال اگر لے لیں میرا, جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت اس وقت راولپنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے دھرنا لے کر. مذاکرات کے 1-2 راؤنڈز کے بعد آپ لوگوں نے دیگر شہروں میں بھی دھرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے, تو کیا اس سے یہ بات سمجھی جائے کہ آپ لوگ کو بہت پر امید نہیں ہے حکومتی رویے سے, اس لیے آپ لوگ بڑھا رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں دھرنے کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھی اگر یہاں دھرنا ہو رہا ہے
تو اسی طرح جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں بھی دھرنا دیا جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پبلک کو، عوام کو، عامت الناس کو، جو ہم جن کے مسائل کے لیے اٹھیں ان کو ہر لمحے کی خبر بھی دیں اور ان کو بات بھی پہنچائیں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، پشاور میں بھی لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں اور لیڈرشپ جو ہے وہاں ان سے مخاطب بھی ہو. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جب دھرنے سے یہاں خطاب کر رہے ہوں تو چاروں جگہوں پر جو ہے کہ براہ راست ان کو اس بات کی اطلاع مل رہی ہو کہ اس وقت راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں اور اس دھرنے میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم اپنے اس دھرنے کو بھی اور اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے اور ہمارا ہدف یہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اب بہت قوم کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے. ہماری سلامتی بھی، ہمارا مستقبل بھی، ہمارا وجود بھی، پورا جو سوشل اور سماجی پورا فیبرک ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، مفادات کا شکار ہو رہا ہے. پاکستان تو ایک بڑے مقصد کے لیے قائم کیا گیا، اللہ نے پاکستان کو ہر وسائل دیے ہیں، لیکن جو بری طرز حکمرانی ہے، کرپشن ہے اور مس مینجمنٹ ہے، ذہنی غلامی ہے اور اغیار کی غلامی ہے، استعمار کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. اس کی بنیاد پر کیا 25 کروڑ عوام کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے یا 25 کروڑ عوام کے جو ذہنی اور ان کے اندرونی جذبات ہیں ان کو سمجھ کر ان کے لیے پوری ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس کے لیے جدوجہد کی جائے اور ان کی نمائندگی کی جائے تو دھرنا اسی چیز کی علامت ہے. اچھا صاحب، ایشوز جو آپ بتا رہے ہیں نئے نہیں ہیں، پرانے. آپ نے خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ مسائل بہت پرانے، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایک تنخواہ دار طبقہ تک جو ہے وہ بھی پستا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ یہ کرنا چاہیے. لیکن سر یہ جو 10 مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے میرے سامنے ہیں اس وقت، مجھے تھوڑا سا آپ لوگ، ظاہر ہے آپ بہت قداور سیاستدان ہیں، معاملات میرا خیال ہے کہ ہم تو 6-7 مطالبات کی بات کر رہے ہیں، میڈیا نے خود ہی 10 بنا دیے. چلیں ویسے کیا 6-7، چلیں آپ بتا دیں کیا 6-7 مطالبات ہیں. ایک تو سر یہ، لیکن دوسرا یہ بھی کہ آپ بڑے قداور سے 6-7 کو بھی چاہیں تو ہم 20 تک بھی لے جا سکتے ہیں. نہیں وہ تو سر ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس جو صبح سے پرنٹ میڈیا پر بھی چل رہے ہیں میں نے پوری ترتیب سے ساری چیزیں بتائی ہیں جی. بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ ہے، نجی اور سرکاری تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ ہے، آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوزٹ کرنے کا مسئلہ ہے. اسی طرح صنعت، تجارت اور زراعت پر جو ٹیکسیشن کا بوجھ ہے جس سے بالکل پہیہ جام ہو گیا ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور مقتدر طبقوں کی قومی وسائل کے ساتھ جو عیاشیاں ہیں اس سے لوگ تنگ ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ غیر ترقی جو اخراجات ہیں اس کے اوپر کٹ لگنا چاہیے، 50% تک اس کی کمی لانی چاہیے. اسی طرح یہ جو مفت گاڑیاں ہیں، مفت پیٹرول ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں کہ جس کے اندر پیٹرول نہیں عوام کا خون جلتا ہے، اس کو بھی ایک کم سطح پر کم از کم 1000 cc کی سطح پہ لانا چاہیے. یہ ہمارے ایشوز ہیں، یہ مسائل ہیں جو سر یہی ہیں تقریباً. ویسے اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے جو میڈیا چلا رہا ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں تقریباً یہی ہیں جو میرے سامنے بھی ہے. سوال سر میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں، یہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ لوگ سینئر پولیٹیشنز ہیں اس ملک. کیا آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ انہوں نے ایک پہلے نہیں سر دیکھیں نا، آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بغیر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم نے آئی ایم ایف کو اپنا وہ ریونیو شو کرنا ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا حکومت کا موقف یہ کہ ضروری ہے، ورنہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا. تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھی ہم نے دھرنا سوچ سمجھ کے دیا ہے، پوری اس کی پلاننگ اور ہر طریقے سے ہم موجود ہیں. انشاءاللہ جو ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم عوام کے لیے آئے ہیں، قومی ایجنڈا ہے اور ان مقاصد کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں گے. اور حکمران اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور وقت اور حالات کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد پھر جو انجام ہوگا وہ اس کا انہی کو سامنا کرنا. نہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ اتنا آسان ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوری ہو جائے گا؟
میں نے کہا نا جی کہ کل انہوں نے کہا کہ بھی ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے جس میں انرجی، جس میں فائنانس، پلاننگ اور اسی طرح ایف بی آر کے نمائندے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بھی حکومت ان کو اسی بات کا، جیسے خود انہوں نے کہا کہ بھی وزیر اعظم نے کہا کہ بھی 200 یونٹ تک بجلی کے بارے میں انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا گیا کہ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے اس کا حل بتائیں اور میں نے لازمی کرنا ہے، تو اس کا حل بھی نکل آیا۔ اسی طرح یہ جو پورا ایک فسکل بیس ہے اس کے اندر یہ پوری گنجائش موجود ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اگر اقدامات طے کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی نیت عوام کی مدد اور تعاون کے لیے ہو تو اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اگر ان کی ٹیکنیکل کمیٹی یہ چاہے گی کہ ہم مزید کسی وضاحت کے ساتھ اپنے مسائل اور ایشوز پہ آگاہ کریں تو ہمارے ایکسپرٹس نے اس کے لیے پوری تیاری کی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے دھرنے، سر اگر صرف 2 سوال مجھ سے اور لے لیں پلیز، پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، آپ لوگ ان کو کوئی باضابطہ طور پر دعوت دیں گے دھرنے میں شرکت کی؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارا دھرنا تو عوام کے لیے، کوئی پارٹی چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا علماء کی کوئی جماعتیں ہوں یا کوئی سماجی تنظیم ہو، اگر ہمارے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔ اگر کوئی ان کی لیڈرشپ یہاں وزٹ کرنا چاہے ہم اس کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ ابھی یہ پرسوں ہی وزراء کی کمیٹی یہاں ہمارے دھرنے اور سٹیج پہ آئی، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو بھی آنے کا موقع دیا۔ کوئی بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اور ہم تو پوری قوم کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی آنا چاہے ہم حاضر ہیں۔ جی ویورز، آپ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت، کیونکہ یہ عوامی مسائل کے اوپر ایشو ہے، ایک دھرنا ہے، ایک ہمارا پروٹیسٹ ہے یا احتجاج ہے، تو کوئی بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ سارا اجتماع جو ہے اور یہ سارا جو انیشیٹو ہے وہ جماعت اسلامی کا اپنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ساتھ آ کر ملنا چاہتا ہے، حمایت کرنا چاہتا ہے تو کسی کے لیے بھی دروازے جو ہیں وہ بند نہیں ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف نے جو حمایت کی ہے اس دھرنے کی، کچھ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایک لاہے عمل دے رہے ہیں، اس کو لے کر وہ کیا اس وقت سوچ رہے ہیں، اجازت نہ ملنے پر کیا پھر سے اس کو ملتوی کرنا بھی ان کی ایک آپشن ہے کہ نہیں، ان سبھی ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سیکریٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب بریک کے بعد موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔